हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम कौमी सलामती कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी बयान करेंगे और हम दावे से कहते हैं कि ये वो कहानी है जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने मुतअद्दिद लोगों से मुलाकातें की हैं और राब्ते किए हैं और हमें अंदर से जो बातें पता लगी हैं, आर्मी चीफ ने क्या कहा है, साथ ही साथ आर्मी चीफ की मौजूदगी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बारे में क्या बात हुई है, बलोचिस्तान के हवाले से क्या बात हुई है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से क्या बात हुई है, पीटीएम के हवाले से क्या बात हुई है, किन किन मुल्कों का नाम लिया गया है इस इजलास में, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और अगेन दावे से कह रहे हैं और किसी के पास की बात, ये बातें या ये अंदरूनी तफसीलात नहीं होंगी। तो आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, मैं आसिफ, खैरियत में। एजाज आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप और मैं इकट्ठे ही हमने सुबह की, मेरे ख्याल में। बिल्कुल। आज टफ डे था, आज गर्मी भी थी काफ़ी और पार्लियामेंट में तो सहाफ़ियों का दाखिला मना था और डी चौक से ही रिपोर्टिंग भी होती रही। इजलास भी खासा तवील चला, अफ्तार के चंद मिनट पहले ही ये ख़त्म हुआ। तो आज एजाज़, एक तो ये कि हमारी सारी सियासी लीडरशिप जो थी पार्लियामान की, ख़ास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन से भी मौलाना भी आए हुए थे, लेकिन पीटीआई तो नहीं आई और जो उनके साथ कुछ और जमातें थी पोजीशन को नहीं आई। तो लेकिन ये है कि आपकी हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन से मौलाना आए और मौलाना ने भी काफ़ी बातचीत की, जिसका हम अभी आगे जिक्र भी करेंगे। तो उन्होंने आज एक तो ये ब्रीफ किया गया अस्करी क़यादत की तरफ से कि मुल्क की सरहदों की क्या सूरत हाल है और दाखिली सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे दो जो सूबे हैं हमारे, केपी और बलूचिस्तान। तो बाहर की सूरत हाल जो थी वो हम हैरान थे कि आज क्योंकि पार्लियामेंट में सारे अहम लोग मौजूद थे, देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर थे, चारों वज़राए आला थे, चारों गवर्नर साहिबान थे, आपके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, उसके बाद आपके जो हैं आर्मी के सारे ये लोग आए थे, आर्मी चीफ, DGIS, DGMO, उसके बाद इंटेलिजेंस चीफ बाकी जो थे वो भी बैठे हुए थे, और उसके अलावा आपके IG हजरात थे, मुतलका बाकी जो ऑफिशल्स होते हैं वो थे। तो सारी क्रीम आपकी जो थी वो आज बैठी और उन्होंने एक तो पहले सूरत हाल बताएगी और उसके बाद फिर उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो वहाँ पे अपनी अपनी अपना अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया और उसके बाद जो है एक जॉइंट जो चीज़ है वो सामने लाएगी और यही तवक्को थी कि अहम फैसले होंगे। तो खैर बाकी चीज़ें तो लोगों को मालूम ही हैं, लेकिन सिक्योरिटी बड़ी सख्त रखी गई और इवन आज पार्लियामान की छत पे हमने स्नाइपर्स को भी देखा और रेड जोन के अंदर आपको पता ही है कि कितनी सख्ती थी जाने आने में। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खदशात थे कि सिक्योरिटी के, और फिर एक अलर्ट भी आया हुआ है इस्लामाबाद में खुदकुश हमलावर का, तो उस सारे सिनेरियो में आज का दिन इस्लामाबाद में जो है वो खैर आफियत से गुजर गया। तो एजाज, एक तो ये कि हमें ये बताएं कि बल्कि आप अपने सीक्वेंस से बता दें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ ने क्या बातचीत की और उनके अलावा वहाँ पे जो दुनिया के वहाँ पे जो सियासी बातचीत हुई अहम, वज़ीर दाखिला के हवाले से क्या बातचीत हुई और पड़ोसी ममालिक के किन किन ममालिक के हवाले से बात हुई कि वो इसमें मुलव्वस हैं, तो क्या आपकी क्या मालूमात है? आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, मैं मेरे ख्याल में सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आर्मी चीफ की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी एक अहमियत है, और बिलखसूस जब वो अपने ISI चीफ के साथ, अपने MIIB चीफ्स के साथ आते हैं, DG मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ आते हैं, तो इसकी जो अहमियत है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सामने नेशनल जो क़यादत है, कौमी क़यादत, वो सामने बैठी हुई है। आप देखें, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर थे, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान वो थे, प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर है थे ही थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ज़ाहिर है मुल्क को एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वो मुल्क के सरबराह वो तो थे ही थे। और जो लोग हैं MKM के थे वहाँ पर, लीडर्स वहाँ पर MKM के थे, फिर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान थे, जो नेशनल जो पार्टियाँ जो भी हैं इन सब के सरबराह थे। अली अमीन गंडापुर आए तो वज़ीर आला की हैसियत से थे, लेकिन ज़ाहिर है वो PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, PTI नहीं आई, हालांकि इन्होंने लिख के भी दिया था कि वो आएंगे। खैर, जो आगाज़ हुआ तलावत के बाद, उसमें पहली जो ब्रीफिंग दी, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया और उन्होंने वही रवायती बात की कि जी बड़ा अफसोस है PTI नहीं आई, वो भी आ जाते। ठीक, बातें उनकी ठीक थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़ा ही एक रवायती सा एक ख़िताब बन गया। लेकिन उन्होंने
جو جملے بطور چیف ایگزیکٹو انہیں بولنے چاہیے وہ بھی بولے. انہوں نے کہا کہ جی ٹیررزم کے اوپر قوم کو ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس کے بعد ڈی جی ایم او، ڈی جی جو ملٹری آپریشنز ہے وہ آگے آئے اور ڈی جی ایم او نے آ کے بریفنگ دی. اور ان کی جو بریفنگ تھی آصف، زیادہ تر ان کی بریفنگ جو تھی وہ ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال بھی، اور پرٹیکولرلی یہ جو جنوری سے آنورڈ کی ویو ہے اس میں اس پہ انہوں نے فوکس کیا اور بتایا کہ کتنے کتنے واقعات. اچھا، ڈی جی ایم او جو ہیں یہ ہوتے تو میجر جنرل ہیں جی میجر لیکن کیونکہ ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے پورے ملک کی، کسی بھی بارڈر پہ ایک ہوائی فائر بھی ہو تو ڈی جی ایم او کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رات دن ان کا جو ملٹری آپریشنز ہوتا ہے یہ دن رات جاگتا ہے. اور یہ بیسیکلی ڈی جی ایم او ایک اسائنمنٹ ڈیسک کی طرح کسی نیوز روم کے کام کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں سے کوئی اٹیک آیا تو اس کا جواب کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی شدت سے دینا ہے، کون کون لوگ اس میں جائیں گے. تو یہ براہ راست یہ میجر جنرل ہوتے ہیں لیکن بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے اور اس پہ فوج کے بڑے ہونہار افسر ہوتے ہیں اور یہ لوگ براہ راست جواب جو ہیں رپورٹ کرتے ہیں جو چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں. یہ دو ڈائریکٹریٹ ان کے نیچے، ملٹری آپریشنز کا اور ملٹری انٹیلیجنس کا، اور یہ دونوں جو ہیں چیف آف جنرل سٹاف کو رپورٹ کرتے ہیں اور وہ چیف سے ہدایات لے کے جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں کہ کس بارڈر پہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے. آصف بالکل انہوں نے پھر ڈیپلی بریف کیا ہوگا کہ افغانستان سے کیا ہمیں آ رہا ہے، بلوچستان کے بارڈر پہ کیا ہم فیس کر رہے ہیں، پھر انٹرنل صورتحال آپ بتا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. میجر جنرل کاشف عبداللہ ان کا نام ہے جو آج کل ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں. اور آصف آپ کو ایک اور، آپ نے جو بڑا اچھا بیان کیا اس میں ایک اور بڑی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو یا امن ہو، ہر ہفتے دو افسران آپس میں بات کرتے ہیں فون پہ ٹیلی بات فون پر. کرتے ہیں. ہر ہفتے بدھ کا دن غالباً ہے. اور وہ پاکستان کی طرف سے ڈی جی ملٹری آپریشنز جو بھی تعینات ہوتے ہیں، میجر جنرل کاشف عبداللہ ہیں آج کل، اور ہندوستان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز، یہ ہر ہفتے باقاعدہ بدھ کے دن فون پر ان کی بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے دونوں کے درمیان جو آلریڈی طے چیزیں ہیں کہ ہم نے ریسٹرینٹ کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اگر کوئی وائلیشن ہوگی یا لائن آف کنٹرول پہ یا دوسری سرحد کے اوپر، اس کے اوپر آپس میں یہ ایکسچینج کرتے ہیں بات. تو ان کی اہمیت یہ بھی ہے. جی اعزاز آپ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک پہ اٹیک اگر خدا نخواستہ کرے، جنگ کرنی ہو، تو بھی یہ ڈی جی ایم او ہی ہوتا ہے جو دوسرے ملک کو آگاہ کرتا ہے کہ آج یا کل یا فلاں ٹائم پہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اور فلاں وجہ سے کر رہے ہیں. کوئی شک اور نہیں. ریسنٹ پاس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تھریٹ آئی بھی تھی جب 26 فروری کو جو انسیڈنٹ ہوئے تھے، جس طرح ہماری فضائی حدود وائلیٹ کی گئی اور پھر جو ایپیسوڈ ہوا تھا تو اس میں ایک تھریٹ آئی بھی تھی. بہرحال یہ تو ہم اہمیت بتا رہے تھے، لیکن آپ اس سے بھی اہم بات بتا رہے تھے کہ ڈی جی ایم او نے پہلے تو بریف کیا کہ کیا ہوا. ڈی جی ایم او نے پہلے بریف کیا اور انہوں نے ڈیٹا دیا ڈیٹ وائز کہ فلاں ڈیٹ کو یہ اٹیک ہوا، فلاں جماعت تھی، ملوث تھی، اتنے ہمارے عام افراد شہری جاں بحق ہوئے، اتنے ہمارے فورسز کے نقصانات ہوئے. تو وہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد جو اہم بات آئی یا اہم کنورسیشن آئی یا خطاب آیا وہ آیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا. تو جنرل عاصم منیر نے پہلے تو بتایا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور ہندوستانی جو خفیہ ایجنسی ہے RAW وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ معاونت کر رہے ہیں ان علیحدگی پسند گروپوں کی، BLA کی. یہ انہوں نے بتائی بات. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بعض جو عناصر ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ باتیں انہوں نے کی، جو ہمارا پڑوسی دوست ملک، ہمسایہ ملک ایران ہے، اس کے بھی کچھ عناصر ہیں جو ان عناصر کی مدد کر رہے ہیں. تو اس بریفنگ میں مجموعی طور پر 3 ملکوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہندوستان کا، دوسرا افغانستان کا، اور تیسرا ایران کا بھی، کہ وہاں پہ بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اور مینلی بات یہی ہوئی کہ را اس میں ایکٹیو ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم ان سارے معاملوں کو نظر رکھے ہوئے ہیں
اور ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ہمیں آپ 3 ماہ دیں, 3 ماہ کے اندر آپ فرق بھی دیکھیں گے اور 3 ماہ بعد آپ ہماری کارکردگی بھی پوچھیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم انٹرنل معاملات میں آئیں, ہمیں تو آپ بارڈرز کے اوپر بھیج دیں. پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کے کہا, انہوں نے کہا جی لیکن یہ جو گورننس کے اندر جو گیپس آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑتا ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس کی وجہ سے آنا پڑتا ہے. پھر یہ بات بھی ہوئی کیونکہ ڈی جی ایم او کی بھی بریفنگ تھی, ظاہر ہے آرمی چیف بھی تھے, اس گفتگو میں یہ بات بھی ہوئی, یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ دیکھیے کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی 2000 بندہ ہمارا مسنگ ہے. انہوں نے کہا گیا, بتایا گیا قومی جو قیادت ہے, سیاسی قیادت, ان کو کہا گیا کہ دیکھیں امریکہ میں 1 لاکھ بندہ مسنگ ہے, برطانیہ کا بھی بتایا گیا جی اتنے بندے مسنگ ہیں. تو مسنگ کی نہ بات کریں, وہی مسنگ ہوتا ہے. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ملیٹنٹ ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں. بیسکلی مطالبہ کیا کیا گیا, اہم بات یہ ہے, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ جی آپ ہمیں 3 ماہ کا موقع دیں. ایک دوسرا 111 ایک سیکشن پاکستان ملٹری ایکٹ میں غالباً اس کا مطالبہ کیا گیا کہ اس میں اضافہ کیا جائے, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے بخصوص خفیہ ادارے ہیں ان کو بندہ پکڑنے کی اجازت بھی دیں. نمبر 1 ڈیمانڈ کیا دی گئی کہ ہمیں ہمارے خفیہ اداروں کو, ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو جو بندہ پکڑنے کی اور اسے اپنے پاس رکھنے کی بھی ظاہر ہے اس کی مدت طے ہوگی, اس کی اجازت دیں. نمبر 1. نمبر 2 کہا گیا کہ ایکشن ان سول ایڈ کے حوالے سے بھی ہمیں خصوصی پاورز دی جائیں. اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جی آپ جو فوجی عدالتیں ہیں دہشت گردوں کے کیس فوجی عدالتوں میں ہی کریں, اور اس کے اوپر پوری جو قوم ہے وہ ایک ہو, پوری جو سیاسی قیادت ہے وہ ہمارا ساتھ دے, اور ہمیں جو فوجی عدالتیں ہیں یہ چلانے دیں تاکہ ہم سپیڈی ان کے مطابق کہ ہم تاکہ ان دہشت گردوں کو پکڑیں گے, فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس کریں گے اور پھر ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. تو یہ 3 ڈیمانڈز بیسکلی یہ بھی کی گئیں. تو یہ مین ان کی ڈیمانڈز تھی. پھر آرمی چیف نے مختلف جگہوں پر آیتیں پڑھیں, احادیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ جو بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ فتنہ الخوارج ہے. اور پھر یہ بھی بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی, افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی جو ہے یہ کام کرتی رہی ہے, ہمیں اس بات کی سمجھ ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آصف وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے جو پاکستان مخالف عناصر ہیں وہ ادھر کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ افغانستان میں. تو کہا یہ گیا کہ یہ جو افغانستان ہے یہ جان بوجھ کر پاکستان مخالف عناصر کو وہاں پر جگہ دے رہا ہے, وہاں پر مراکز دے رہا ہے, سینکچریز دے رہا ہے. پھر جعفر ایکسپریس کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ دیکھیے جعفر ایکسپریس جو ہے اس کے جو ہینڈلرز ہیں, یہ بات آلدو کے پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی ہوئی ہے, لیکن یہ ادھر بھی کی گئی کہ جعفر ایکسپریس جب واقعہ ہو رہا تھا اس کے تمام لوگ جو ہے واکی ٹاکی سے اور دیگر ذرائع سے, سیٹلائٹ فون سے افغانستان کی لوکیشنز ان کے پاس آ رہی تھیں. تو یہ سارے لوگ وہاں پر ہیں. اچھا جو سب سے اہم بات ہے کہ کتنے لوگ تھے یہ ایوان کو بتایا گیا, اور حیران کن بات بتائی گئی. بتایا یہ گیا کہ خیبر پختونخوا میں 5000 کے قریب دہشت گرد یا فتنہ خوارج, یہ آرمی چیف کہتے ہیں فتنہ الخوارج کا نام وہ لینا پسند کرتے ہیں, وہ سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ انہیں دہشت گرد نہ کہیں, یہ فتنہ الخوارج ان کو کہیں. تو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ہے 5000, اور بلوچستان کی جو تعداد انہوں نے بتائی 2500 کے قریب بتائی, کہ یہ صرف اتنا طبقہ ہے اور زیادہ طبقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ٹائم دیں. تو آصف میں چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ باتیں کی اور وہ آپ کو پتہ ہیں, اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری ان کا خطاب بھی بڑا آج سراہا گیا. آج اور بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی, سابق وزیر اعظم جو انوار اللہ کاکڑ ہیں انہوں نے بھی بڑا نپات اللہ خطاب وہاں پر کیا. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں جو جن چیزوں کا آپ کو علم ہے, جن اہم لیڈرز کا, ذرا وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو پوری بات پتہ اچھا ہو. اعزاز, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ملٹری لیڈرشپ آج پارلیمان سے مزید ڈیمانڈز کر کے گئی ہے کہ آپ ہمیں مزید اختیارات دیں, ہمارے
خاص طور پہ خفیہ اداروں کو، اور بندوں کو اٹھانے کے، انہیں انٹروگیٹ کرنے کے، اور اس کے لیے اسپیشل پاورز جو ہیں وہ دی جائیں۔ حالانکہ ہم نے پہلے بھی ایک قانون پاس کیا تھا کہ دہشت گردوں کو کہیں بھی اٹھایا بھی جا سکتا ہے، خفیہ ادارے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے یہ مزید اس پہ کوئی وہ ڈیمانڈ ہوئی ہے، تو چلیں لیٹ سی۔ اور یہ بڑی بات خطرناک ہے پاکستان کے لیے کہ اگر آپ کے 3 پڑوسی ممالک جو ہیں وہ جن کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہے، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ گرم ہوائیں آ رہی ہیں، وہاں سے انوالومنٹ ہے، تو میرا، اور پھر ایسے موقع پہ جب آپ کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل کوئی اس طرح سے کولیشن بھی نہیں کام کر رہا، کوئی بڑی طاقت بھی آپ کو سپورٹ نہیں دے رہی، تو یہ جو ہے بڑا اہم ٹاسک ہوگا، مشکل ہوگا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی اس میں کامیابی دیتا ہے کہ کم از کم اپنے ملک کے اندر ہم استحکام لائیں۔ جو باتیں مولانا صاحب کی کوٹ ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں کہ وہ تو بڑی ہومیوپیتھک سی باتیں ہوئی ہیں کہ جی سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے، فتنہ خوارج جو ہے اس کو اس کے لڑنے کے لیے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھنے چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مولانا سے منسوب ہوئی ہیں، جبکہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی میں نے بطور وزیر خارجہ دیکھا ہے صورتحال کو، خطے کی بھی اور انٹرنیشنل بھی۔ افغانستان جو ہے وہ آماج گاہ ہے، وہاں سے دہشت گردی پڑوسی ممالک میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور جو بھی باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان تک نہیں پہنچے، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ اور ان کا رویہ تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک ان دہشت گردوں کو انہوں نے تھریٹ بھی کیا، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی مالی معاونت کرتے ہیں اور جو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں ان کے گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنا چاہیے۔ اور افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں سفارتی طور پہ اٹھانا چاہیے بلکہ دنیا بھی اس میں ہمارا جو ہے وہ ساتھ دے، اور اس سارے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور دنیا کو اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اعزاز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ بلوچستان کی جو صورتحال تھی وہ بھی سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں وہاں پہ لوگوں سے۔ کے پی کے حالات اور ہیں، لیکن بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو وہاں پہ آپریشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک سیاسی مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ فوجی سٹائل سے اس کو حل کر لیں گے۔ تو یہ باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، تاہم اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ، کیونکہ ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا مولانا سے، اور ان کے کچھ قریبی دو لوگوں نے بتایا کہ مولانا نے اپنے کنسرن جو ہیں وہ بھی رکھے، تو یہ چیز ان کی طرف سے آئی اچھا، ہے۔ 2 باتیں اور بھی آئی ہیں سامنے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ 2 باتیں بھی ہوئی ہیں۔ اختر مینگل کا ذکر بھی آیا ہے، اور منظور پشتین اور جو پی ٹی ایم ہے اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اچھا، اختر مینگل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، ریاست کے ساتھ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، اور کہا گیا کہ دیکھیے انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں تو ان کے لیزیں دیکھ لیں کہ کتنی لیز ان کے نام ہے، کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں ریاست سے، لیکن ہمیں بلیک میلنگ کی جا رہی ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں پر باتیں ہوئی ہیں، میں شاید اتفاق کروں نہ کروں ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ پھر دوسری بات پی ٹی ایم کے والے سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی بریفنگ میں کہا گیا کہ دیکھیے جو پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل اے سارے ایک ہیں، ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کا ذکر کیا گیا، تو کہا یہ گیا کہ جب یہ جرگہ رکھا گیا تھا، پشتون جرگہ جب رکھا گیا تھا پی ٹی ایم کا، تو اسی وقت ٹی ٹی پی نے آپ کو پتہ ہے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جی ٹی ٹی پی جو ہے پی ٹی ایم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ویسے ٹھیک ہے یہ کہا ہوگا، مجھے یہ بات کو تھوڑی سی ڈائجسٹ نہیں ہوتی دونوں کا نہیں دیکھیں تنظیمیں بھی ایک دوسرے کی سمپتھی لینا چاہتی ہیں نا، کیونکہ ٹارگٹ آڈینس پشتون ہی ہے، جی ہاں پی ٹی ایم کے بھی اور طالبان کے بھی، تو انہوں نے اس ناطے بھی کیا ہوگا، اپنی ایک موو طالبان نے کی ہوگی۔ جی ہاں لیکن دیکھیں اعزاز، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے نا، طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بزور طاقت قبضہ کریں گے اور ٹھیک، نفاذ اسلام کریں گے جو ہمیں اسلام کی سمجھ ہے، اور یہ وہ اور نہیں ہے، ان کے ساتھ عوامی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہے میسج ٹھیک کے بات، اندر نا۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں آج تک ان کے جھنڈے کو لوگ نہیں مان رہے، ان کے اقدامات کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کوئی، اگر ہم یہ کہیں کہ میسز میں لوگ کوئی طالبان کو لائک کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو انہیں کرتے ہیں، مذہبی طبقے میں بھی اب ان کی وہ پذیرائی نہیں رہی۔ لیکن پی ٹی ایم جو ہے نا، پی ٹی ایم کو تو عام نوجوان جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتونوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ساری وار اینڈ ٹیرر میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، وہ اس کی بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی جو تحریک طالبان ہے وہ بھی اپنا ان کے ساتھ گیم تو کرتی ہے، ٹارگٹ آڈینس ان کی سیم ہے. لیکن اعزاز جو دوسری بات ہے جو آپ کر رہے تھے کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 3 دن اسمبلی میں 3 دن وہ بات کرنے کی کھڑے کوشش کرتے ہوتے ہیں. رہے اور جی انہوں نے اسپیکر ایاز صادق سے ریکویسٹیں کی کہ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بلوچستان کے اوپر بات کرنی ہے، مجھے بات کرنے دیں. اور جب تیسرے دن ان کو ایاز صادق جو ہے، اور یہ ایاز صادق صاحب کا ویسے ایک وتیرہ ہے کہ وہ بڑی سختی سے اسمبلی، اب دیکھیں 2 اجلاس پورے سیشن 2 ایسے گزرے ہیں جس میں اپوزیشن جو ہے ڈیسک بجاتی رہی ہے پروٹیسٹ، لیکن اپوزیشن لیڈر کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی نہیں بولنے دیا انہوں نے. اور اعزاز جب لوگ اسمبلی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو آن لائن فورم ہے اس میں جو یوٹیوب پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے اس تک آواز بند کر دی جاتی ہے. تو اگر آپ اسمبلی کے اندر لوگوں کو نہیں بولنے دیں گے تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں؟ تیسرے دن سردار اختر مینگل نے ریزائن دیا. آپ ہمارے آنکھوں کی دیکھ رہے ہیں، باہر انہوں نے آ کے کہا جی میں اس ایوان میں بولنا چاہتا ہوں، ایسی بات ہے. مجھے نہیں بولنے دے رہے تو میرے ادھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں، نہیں اور ہے. پھر جس طرح کہ ٹھیک ہے، جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو ان کے بندے جس طرح توڑے سرداروں گئے. کو آپ رائلٹی دیتے ہوں گے، کوئی احسان تو نہیں کرتے ان کی زمین اگر اس میں آتی ہے کسی جگہ، تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب وہ بلوچستان سے آپ کی اسمبلی میں آئے ہیں اور آپ اس کا حصہ ہیں تو ان کو بات تو کرنے دی جائے نا. تو خیر وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن اگر وار آن ٹیرر کے اوپر ساری قوم متحد نہیں ہوتی تو اس کے اثرات نہیں نکلتے. یہی وجہ ہے کہ آج جو پاکستان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس نے آج جو ہے وہ ساتھ دیا ہے اپنے عسکری اداروں کا، اور انہیں امپاور کیا ہے کہ وہ جو بھی آپریشن کرتے ہیں، جو بھی سرگرمیاں کرتے ہیں، اس میں ہماری تائید اور ہماری جو آپ کے ساتھ سپورٹ ہے ہر طرح کی، وہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپ کر کے دیں. اچھا آصف، اس میں سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھی بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، دہشت گردی کے بارے میں جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرنی ہوگی، اور بلا ہیل و حجت اگر مگر کے بغیر آگے بڑھنا ہوگا. لیکن میرے خیال میں 2 بندے اور ہیں جن کا خطاب بڑا اہم ہے. ایمل ولی خان کا خطاب میں اینڈ پہ بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں، اور میں کہوں گا کہ بڑی جرت مند باتیں بھی کی ہیں انہوں نے. اور دوسرے ہیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور نے وہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ محاذ آرائی کی گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبے میں پولیس کو مضبوط کیا ہے اور ہم اس سارے پرابلم کے خلاف لڑ رہے ہیں. بٹوین دا لائنز انہوں نے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اگینسٹ ٹیررزم اس کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے، انگیجمنٹ کی بات کی ہے. کوئی ایسی ہوتا نا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، وہ ایسی باتیں نہیں کی. تو میرے خیال میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا انہوں نے رسپانسبل باتیں کی، میرا تو یہی خیال ہے. تو اب آتے ہیں اعزاز، میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے. دیکھیں 2-3 دن پہلے گنڈا پور صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ افغان جو شہری ہیں ان کو تو یہاں پہ نیشنلٹی ملنی چاہیے، اور یہ تو بڑے پرانے رہ رہے ہیں تو ان کو آپ کیوں نکالتے ہیں. اب دیکھیں جو عسکری قیادت نے 3 ماہ مانگے ہیں تو 31 مارچ سے انہوں نے افغان شہریوں کو جو بھی ٹائم ان کا ختم ہو چکا ہے تو نکالنا ہے. تو اصل میں ایگزیکٹلی ہمیں صوبہ ہمارا کے پی کہاں کھڑا ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کہاں کھڑی ہے، کیونکہ دیکھیں لا انفورسنگ صرف جو ہے نا وہاں پہ پولیس نے بھی ان لوگوں کو نکالنا ہے. تو اب انہوں نے اپنے بیان میں تو ٹارگٹ آڈینس کو راضی کیا تھا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اقدامات ہم بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں اور مل کے بھی کرتے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پریکٹیکلی اس بات کو رجسٹ کریں گے کہ افغانوں کو نکالنے میں وہ کوئی رجسٹنس دیں گے. نہیں دیں گے، آئی فیل کہ وہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ براہ راست قومی سلامتی سے جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے براہ راست جڑا ہوا ہے. اچھا ویسے میں علی امین گنڈا پور نے افغان مہاجرین کے والے سے جو بات کی میں اس سے سہمت ہوں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کے اوپر ہم بڑی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ڈبیٹ بڑی ہوتی ہے، لمبی لیکن باتیں. نیشنلٹی دینے کی دیکھیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کو کوئی وقت دیا جائے یا کوئی بھی رائے اس کے اوپر ڈفرینٹ بندہ دے سکتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مہاجرین کو آپ نیشنل کر دینا، یہ تو ان کی ڈیمانڈ انہیں خود پتہ ہے کہ خیر میں اس پہ الگ کسی دن موضوع اچھا آپ رکھیں گے بات بات کر رہے کی. تھے ایمل ولی خان، جی. اچھا ایمل ولی خان نے میرے خیال میں وہ کڑوی کسیلی باتیں بھی کی ہیں جو شاید اور کسی نے نہیں کی. بڑی مسکرا کے، بڑی جیسے کہتے ہیں نا مسکراتے ہوئے
ایک تو انہوں نے پرائم منسٹر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آرمی چیف تو خود کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں سردوں پر، ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چیزیں ٹھیک کرتے؟ ایک تو آرمی چیف کی وہ جو اس بات کو لے کے انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا، پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو 3 لائنیں ہیں نا وزارتوں کی، وہ 3 لائنوں میں بیٹھتے ہیں نا وزیر، انہوں نے کہا یہ 3 لائنیں ختم کریں. یہ یعنی بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وزراء کی جو فوج ہے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ آج جو ہے نا بے نظر نہیں آ رہے، کرکٹ ٹیم تو بن نہیں پائی لیکن وزارت داخلہ کی جو ٹیم ہے وہ الگ سے بن گئی ہے. اب وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی وہ بڑے پاورفل وزیر ہیں. بائی دا وے محسن نقوی ہم ان پہ جو بھی کہیں کہ آج کل وہ بیمار ہے، اور آج کل میری اطلاعات کے مطابق وہ UAE کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. یہ میرے پاس اطلاع ہے، اسی لیے وہ آج کے اجلاس میں بھی نہیں تھے. اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بھی آج کے اجلاس میں نہیں تھے. نواز شریف صاحب تو ویسے ہی پولیٹیکلی ان ایکٹیو ہو گئے ہیں نا، وہ خالی اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں مختلف وہ میٹنگز بھی میں. کبھی ہاں کبھی وہ بھی کبھی کبھار. بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ تھی نا، وہ ان کے جانے کے بعد سے بہت زیادہ لونلی فیل کرتے ہیں. اور وہ نہیں کہا جاتا کہ یار بندہ ادا نہیں رہا پنجابی دے وچ کیا جانا، تو وہ امور سلطنت سے بالکل بیزار ہیں میاں صاحب. اور آج انہیں آنا چاہیے تھا. آج اس اجلاس میں ان کا بیٹھنا نہیں بڑا جو ہے وہ میننگ فل ہونا تھا. اور وہی ایک اس وقت ہمارے پاس اتنے پرانے سیزن پولیٹیشین ہیں 4 دہائیوں سے جو اس ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں، جو کسی بھی لیول پہ لوگوں کو جا کے علاقائی جماعتوں کو، قوم پرستوں کو، سب کو انگیج کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت 5 منتخب سابق جو اہم وزرائے اعظم ہیں، باقی اور بھی ہیں، یعنی کہ چودھری شجاعت حسین سب سے بڑے جو ہیں، نواز شریف صاحب ہیں سب سے بڑے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے 3 دفعہ منتخب 4 ہونا. دہائیوں سے وہ جی جی کر رہے ہیں جی نا. جی آپ کے وہ یوسف دیکھیں رضا گیلانی بھی تھے، راجہ پرویز اشرف بھی تھے، انوار اللہ کاکڑ تھے، یہ تو ایوان کے اندر تھے. نواز شریف صاحب بھی آ جاتے تو کیا بات تھی. خیر کمنگ بیک، آپ وہ کہیں اور لے گئے نواز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی وضاحت میں آپ کہیں اور لے گئے. نہیں، میں تو ایک ویو بتا رہا ہوں ہاں جو ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں. اچھا اینی ہو، ساتھ ہی میرا یہ بھی موقف ہے کہ انہیں آج کے اجلاس میں تو ضرور آنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ والی بات اہم ہے، لیکن وہ اتنی بھی بات نہیں کہ میاں صاحب دل میں لگا کے بیٹھ گئے. نہیں ایسی بات ہے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں. مجھے جو بتایا گیا نا، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ایگزائل میں پیرنٹس کھوئے ہیں، ہاں جو نو بھی ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا، وہ ہاں ایک وہ وہ ان کی بیماری اپنی کی حالت جماعت میں جو چھوڑ بھی کے. وہ کہتے ہیں. اچھا کمنگ بیک ٹو ہاں لیکن ایمل ولی. کلثوم والا جو ہے نا، بیگم کلثوم نواز جو ہیں، وہ والا ایک بڑا فیکٹر ہے ان کی چلیں لائف. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ایمل ولی کی بات سے ہم نا نواز شریف صاحب کی طرف چلے گئے میرے حال میں. خیر کمنگ بیک ٹو ایمل ولی، تو ایمل ولی نے ایک تو وزراء کی فوج ظفر موج پہ بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ فوج ظفر موج ختم ہونی چاہیے. بلکہ انہوں نے خواجہ آصف کو چاچا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے ایوان میں کہا کہ یہ جو میرا چاچا ہے شاید ان کو بھی پتہ نہیں یہ بھی اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. بیسکلی بٹوین دا لائنز یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ظفر موج وزراء کی ختم ہونی چاہیے. دوسری تیسری اہم بات انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا جی مجھے تو آج بڑی خوشی ہے تو افسوس کا مقام کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. کہتے ہیں ہے تو افسوس کا مقام، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جناب آرمی چیف صاحب، آپ اور ہمارے مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ آج ایگزیکٹلی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے دادا اور پردادا کرتے رہے. ولی خان اور باچا خان کی بات لے کے آئے کہ جو باتیں میرے دادا اور پردادا کرتے رہے وہ باتیں آج آپ کر رہے ہیں. اور وہ باتیں کیا تھیں جو ان کے دادا اور پردادا کرتے رہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ملیٹنٹ ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں، یہ جن کو جہادی آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہو سکتے، اسٹریٹجک الائنس نہیں ہو سکتے، اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ بات آج انہوں نے وہاں پر کہی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں فطرت الخوارج، لیکن یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد کوئی اور آ کے کہے کہ نہیں یہ تو ہمارے پارٹنرز ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ کہی گئی. پھر انہوں نے اینڈ پہ 3-4 انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی. ایک انہوں نے ریکمنڈیشن دی، انہوں نے کہا جی ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، اور جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، اور جو جس کا جرم ہے نا وہ سامنے آئے اور وہ معافی مانگے. اچھا اس میں انہوں نے مخاطب ہوئے وہ جو ہے آرمی چیف سے بھی مخاطب ہوئے.
آرمی چیف نے اپنی بریفنگ میں ایک بات کہی تھی آصف کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم کی حمایت کرنے والے یا ریاست مخالف ہونے والے کسی بندے کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے. اور انہوں نے نام نہیں لیا, نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ میری فوج کے اندر بھی ہم احتساب کیا ہے اور ایک جنرل ہے جسے ہم نے گرفتار کیا اور آپ دیکھیں گے اس کو سزا ہو جائے گی اور آئندہ جلدی آپ دیکھیں گے سزا ہو جائے گی. بیسیکلی آرمی چیف نے نام لیے بغیر فیض حمید کا ذکر کیا آج کی بریفنگ میں. ہاں, انہوں نے کہا جی ہم کسی کو ہم جو احتساب کی بات کر رہے ہیں اپنے اندر بھی کر رہے ہیں, جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, سب سے مشکل کام تو ہوتا ہے نا, اپنے کہتے ہیں ہم اپنے اندر بھی کر رہے ہیں اور باہر بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آج آپ نے کہا کہ جی احتساب کریں گے اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے بھی بندے کا احتساب کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی سب کا احتساب ہونا چاہیے, ججوں کا بھی ہونا چاہیے, جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. ویری گڈ تھے. پھر دوسری انہوں نے کہا جی ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے کہ ملک میں آپ ڈیولیوشن آف پاور لے کے آئیں اور ڈیولیوشن آف پاور کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. یہ موٹی موٹی انہوں نے باتیں کی, میرے خیال میں بڑی انہوں نے صاحب باتیں کی, اور بھی ان کی باتیں مجھے جتنی باتیں پتہ چل سکی ہیں وہ میں نے دی ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی اہم میٹنگ تھی. 3 ماہ بعد دوبارہ ہوگی. اگلے 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر صدر آصف علی زرداری یہ جا رہے ہیں, بلوچستان جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا, آپ کو پتہ ہے جو آرمی پبلک اسکول کے بعد آیا تھا, 20 پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پلان آیا تھا, پھر بعد میں نیشنل ایکشن پلان 2 آیا تھا جسے ریڈیوس کر کے 14 کیا گیا تھا. اب یہ نیشنل ایکشن پلان پہ فوکس کریں گے. نیا آپریشن اناؤنس نہیں کیا گیا اور لوگوں نے کہا بھی کہ جی نئے آپریشن کی بات نہیں کریں, آپ جو کرنا ہے آپ کریں, ٹیررزم ختم کریں. تو 3 ماہ بعد دوبارہ بھی یہ میٹنگ ہوگی. تو یہ میرے پاس آج کی. اور اعزاز اس میں جو سب سے سافٹ بات ہے جو سارے اس اعلامیے میں کہ فوج کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ آج انہیں یہ مینڈیٹ دیا ہے پارلیمنٹ نے کہ ملکی سلامتی کو, ملکی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کلین چٹ دی جاتی ہے, آپ کو گو ایڈ دیا جاتا ہے, آپ کو وسائل پرووائڈ کیے جائیں گے, آپ کو بیکنگ دی جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کو بیانیاں دیں گے ہم, آپ اس کو کنٹرول کریں. اور ایک اور بھی دلچسپ بات ہوئی, جب اجلاس ختم ہونے لگا تو اسپیکر نے درخواست کی کہ میں آرمی چیف صاحب آپ حافظ بھی ہیں اور سید بھی ہیں تو دعا آپ کروائیں. تو پھر آرمی چیف نے جو ہے وہ دعا کروائی اور اس میں انہوں نے سب نے آمین کہا, انہوں نے آیات بھی پڑھی, پھر انہوں نے ملکی سلامتی کے لیے, دہشت گردی کی یہ جو بلا ہے اس سے نپٹنے کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے دعا کی. اور آرمی چیف کی اس دعا پہ سارے پارلیمنٹیرینز نے جو ہے آمین کہا, لبیک کہا, تو لبیک بھی کہا, آمین بھی کہا. بیسیکلی تو ان کی تائید کی آج کے اجلاس میں کی گئی کہ آپ کو ہم پاور کرتے ہیں, ہم کیا آپ کریں. اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں شاید دہشت گردی کے ٹھکانوں کے اوپر ہماری طرف سے ایریل سٹرائکس بھی ہوں اور اس کے ساتھ پوری قوم اور پارلیمان بھی کھڑی ہوگی. اور ایک جو اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے آپریشن کے حوالے سے, کیونکہ ہماری اکانومی تو کوئی لمبی چوڑی جنگی اس کی صورتحال کے متحمل نہیں ہے, تو دوست ملکوں سے بھی بات چیت کی جائے گی, بالخصوص سعودی عرب سے کو جو ہے وہاں ایک ڈیلیگیشن جائے گا ہائی پاور, اور ان سے خطے کی ساری صورتحال ڈسکس کی جائے گی اور اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجی اور ان کی تائید جو ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک بات, یہ بھی کی جائے گی کیونکہ دو اس طرح میں برادر ملک بھی ہیں اس میں, تو سعودیہ بھی ہمارا ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ جائے گا, وزیر اعظم جا رہے ہیں جی. اور جو یہ پڑوسی ملک ہیں ان کو میسج بھی دیا جائے گا کہ آپ کی طرف سے اگر دہشت گردی ہمارے اس میں بیکنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہماری اب زیرو ٹالرنس. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی تھی میرے حال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.